मसीह में मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम आप सबको मुबारक कहना चाहते हैं। आज बहुत ही ख़ास दिन है, यानी कि हम सब पाकिस्तानी जो है आज योम पाकिस्तान मना रहे हैं। इसी हवाले से हम आपके साथ हाजिर हैं इस सुबह में, ताकि हम इस दिन की जो अहमियत है उसके बारे में गौर करें और उस सूरत हाल पर गौर करें जो माजी में थी और जो अब है। हम में से बेशतर ऐसे लोग हैं जो करारदाद पाकिस्तान के बारे में शायद बहुत कुछ जानते हों, लेकिन जब भी कोई बात होती है या जब भी हम किसी बात को ज़ेरे बहस लाते हैं तो बहुत सारे और नकात जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। आज देखते हैं कि खुदावंद हमारी नज़र जो है वो किस तरफ मबसूल कराना चाहते हैं और हम आज के प्रोग्राम से क्या सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर परवेज़ इकबाल साहब। पास्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और PTL की पूरी टीम की जानिब से निहायत शुक्रगुजार है कि आप जब भी हम मदु करते हैं, बल्कि आप इस टीम का हिस्सा बन के हर उस इवेंट को हम हमारे साथ आके शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर तौर पर हम उसे समझ सकें। थैंक यू जी, शुक्रिया आपकी दावत का, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर हम खुदावंद में हैं और उसी का फजल है कि हम सब साथ हैं। हाँ जी, ग्लोरी टू गॉड। हाँ जी। और आज बहुत ही ख़ास दिन है पाकिस्तान के हवाले से कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो करारदाद पाकिस्तान का दिन मना रहा है और हॉलीडे भी है। सब खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें और कलाम में देखें कि खुदावंद हमें क्या सिखाता है, दुआ करते हैं। हाँ जी, ज़रूर। अज़ीज़ों, हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुका देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं। प्यार से भरे हुए ज़िंदा खुदावंद आसमानी बाप, दिल की तमाम तर शुक्रगुजारियों के साथ आपके हुज़ूर में झुके हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये दिन हमें बख्शा है। आपने हमें आज़ादी की नेमत से माला माल कर रखा है, हम शुक्र अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौक़े खुदा बाप आप ही के फजल से हमें मिलते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के मुतल्लिक, अपने ख़ानदान के मुतल्लिक, अपनी कलीसियाओं के मुतल्लिक और अपने वतन अज़ीज़ के मुतल्लिक बहुत कुछ मिलकर बैठकर सीखते, दुआ करते, आरज़ू करते हैं। खुदा बाप, हम शुक्र अदा करते हैं। आज की इस खूबसूरत सुबह को मैं आपके पाक इख्तियार में दे देता हूँ, मिन्नत करता हूँ मेहरबान बाप, आज सारा दिन हमें आप अपने मसा में रखें। हमारे वतन को, हमारे वतन की फ़िज़ाओं को, हमारे वतन की सलामती को हम आपके सुपुर्द किए देते हैं बाप। जहाँ जहाँ आज इस ख़ास दिन की तक़रीब हो रही हैं, उन्हें मैं खुदा बाप आपके पाक इख्तियार, आपके पाक लहू में छुपा कर मिन्नत करता हूँ, अमन सलामती कायम रहे। हर एक बात, हर एक काम में हम आपको पहले आगे रखते हैं और आपका इख्तियार, आपका जलाल मांग लेते हैं, मसीह यीशु के मीठे नाम में, आमीन। आमीन। जी पास्टर साहब, आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसे पाकिस्तान डे कहा जाता है और करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी आज के दिन। इसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, इसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं। तो मैं चाहूँगी, असल में हमारे व्यूवर्स जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने किताबों में पढ़ रखा है, इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ने से भी बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन जब देखता है ना इंसान वीडियो के ज़रिए से तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं इस हवाले से कि करारदाद पाकिस्तान में हुआ क्या था एक्चुअली। करारदाद पाकिस्तान भी, करारदाद लाहौर भी, ये करारदाद एक तवील जिदोजहद के बाद इसे पेश किया गया। हाँ जी। जिसमें पाकिस्तान को एक अलहदा
مسلم مملکت کے طور پر آزاد کرنے کا ایک نقطہ پیش کیا گیا، اور یہ قرارداد ہم سب جانتے ہیں، اسے قرارداد لاہور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور شہر میں، لاہور میں منٹو پارک میں، جسے آج کل اقبال پارک کا نام بھی دیا گیا ہے، وہاں پر یہ قرارداد مسلم لیگ کے 3 روزہ اجلاس کے بعد، یعنی 21، 22 اور 23 کو یہ قرارداد جو 3 روزہ اجلاس تھا، اس کے بعد یہ قرارداد متفقہ طور پر اس کا مسودہ منظور ہوا، اور اس میں 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان علاقوں میں جہاں پر مسلم اکثریت ہے انہیں علیحدہ سے ایک مملکت کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اسے ایک آزاد وطن کا درجہ دیا جائے۔ جی، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس پاکستان کا خواب اگرچہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت پہلے دیکھا تھا، اور یہ تصور انہوں نے ہی پیش کیا تھا، جسے ایک باقاعدہ قرارداد کی صورت میں آج کے دن پیش کیا گیا۔ اس وقت کے بنگال کے جو وزیر اعلیٰ تھے مولوی فضل الحق نے اسے پیش کیا، اور جب اسے پیش کیا گیا تو اس کے پیش ہونے کے 9 سال بعد باقاعدہ طور پر پاکستان کے قیام کے بعد جب اس پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تو اس دن باقاعدہ طور پر 23 مارچ کے دن ہی حکومت پاکستان نے یہ منظور کیا کہ 23 مارچ کو باقاعدہ چھٹی کا دن ہوگا، رخصت ہوگی، عام تعطیل ہوگی پوری قومی سطح پر، اور یعنی 1949 میں 49 میں ایگزیکٹلی 40 ہاں اس تحریک پیش قرارداد پاکستان میں کہ 9 سال بعد اسے پیش کیا، منظور کیا گیا، سوری قرارداد کے نہیں، پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد 1956 میں، اوکے، پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تو اس دن بھی 23 تو اچھا کیا میں نے یہ پھر پوچھ لیا، کلیئر ہو گیا نا۔ جی جی بالکل بالکل اچھا ہے، آپ اٹینٹیو رہیں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے ہاں جی، اور اس کا بالکل شفاف ہونا ہاں جی، بڑا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دن اس تاریخ قرارداد پاکستان کو باقاعدہ طور پر عام تعطیل قرار دیا گیا اور اس سے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اوکے، تب سے یہ یوم پاکستان کے نام سے ہے، اور یوم پاکستان کا نام منظور ہو جانے کے بعد اس دن کو عام تعطیل ہے۔ اور سب سے جو اچھی بات میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے پاکستانی ہیں وہ بلا رنگ و نسل، قوم اور مذہب اس دن کو بڑے جوش، بڑے ولولے، بڑے جذبوں کے ساتھ مناتے ہیں کہ یہاں سے ہماری آزادی کی باضابطہ تحریک شروع ہوئی۔ شروع ہوئی تھی۔ اور پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، دیار غیر میں ہوں، بیرون ملک ہوں یا سمندر پار ہوں، ہمارے پاکستانی اسے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، پوری آزادی کے یوں کہہ لیں کہ نعروں کے ساتھ اسے مناتے ہیں۔ اور بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم بھی دیار غیر میں ہیں، ملک سے دور ہیں۔ وطن کی یاد تو بہر کیف آتی ہے، اور بہت آتی ہے۔ بی ٹی ایل نے یہ منظور کیا ہے، یہ ممکن کیا کہ ہم اس قرارداد کے حوالے کو اپنی روایات کے پس منظر میں دیکھیں، اپنے کلام کے حوالے سے دیکھیں اور جانیں کہ اس کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے۔ اور پھر اس دن کو شروع ہونے والی جو قرارداد ہے وہ جب اپنے منطقی انجام کو پہنچی، اپنے انجام تک پہنچی، تو ہمیں آزادی کی ایک روشن صبح نصیب ہوئی۔ جی بالکل۔ اس سے آگے ہم سنتے ہیں پاسٹر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ناظرین ویلکم بیک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کے لیے آج یوم پاکستان کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر پرویز اقبال صاحب. پاسٹر صاحب, کچھ سوالات ہیں ذہن میں آتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ایک مثال ہے, لیکن میں چلے اردو میں بیان کرتی ہوں کہ جہاں جس ایک گھر میں جو برتن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکراتے تو ہیں. تو ہم مسیحی خاندان ہوتے ہوئے, ایک مطلب خاندان ہے نا, ایک مسلم خاندان ہے, ایک ہندو ہے, ایک مختلف مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں, تو وہ ہمارا گھر ہے. تو ہم مسیحی خاندان ہوتے ہوئے وہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں. بہت سارے دکھ بھی آتے ہیں, غم بھی آتے ہیں, بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. آج کل جیسے کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مسیحی تعلیم جو ہے وہ پوری کی پوری معافی پہ اور محبت پہ انحصار ہے اس کا. جی جی. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ ہم میں نظر بھی آئیں, ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کئی دکھ, کئی ناراضگیاں رہتی ہیں. کلام کے ذریعے سے آپ اس سچویشن کو کیسے ہم پر واضح کر سکتے ہیں کہ محبت قائم رہے, سکون قائم ہو, امن رہے؟ ہاں جی ضرور. محبت تو ہماری مسیحی زندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے. بالکل, کوئی شک اسے تو ہم اگر اپنے آپ سے الگ کر دیں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے. آج کے اس پروگرام کو جب ہم پاکستان ڈے پر بات کر رہے ہیں, یوم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جس دن ایک معاہدہ ہوا تھا, ایک قرارداد پیش کی گئی تھی, آج میں اسی پس منظر میں اس پروگرام کو آپ کے سوال کے بعد ایک نام دینا چاہتا ہوں جی, کہ ایک معاہدہ, ایک وعدہ, ایک وعدہ, ایک معاہدہ. ایک ہی بات ہے. آج ہم نے اپنے وطن کے ساتھ, اپنے آپ سے, اپنی قوم سے, دیکھیں ہم صرف پاکستانی ہونے کی بات کریں گے. ہم صرف پاکستان ہیں, پاکستانی ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل. امن, محبت, پیار, سکون کی بات آپ نے کی, تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آج سے آپ 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو پاکستان کی صورتحال یکسر الگ ملے گی. بالکل بالکل الگ, بالکل تبدیل ملے گی. بالکل. جو آج ہے کون ہے اس کا جواب دے. ہمیں آزادی ملی ہے. مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں آزادی کی چونکہ قیمت نہیں دینا پڑی نا, تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قدر نہیں ہے, صحیح بات. ہمیں سب سے پہلے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس وطن کی بقا کو, سلامتی کو اپنی سلامتی, اپنی بقا سمجھنا ہے. امن کس قدر تباہ ہے ہمارے ملک میں. جب اس پر بات کرتے ہیں, اس پر سوچتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ لفظ نہیں ملتے کہ ہم انہیں بیان کر سکیں. جذبات اپنے قابو میں نہیں رہتے. بے شک ہم جہاں بھی چلے جائیں ہم اپنے احساسات کو نہیں دبا سکتے. کلام مقدس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر ایک فرد پر. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی اصلاح ہونی چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, صلح سلامتی, بھائی چارہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن پہل کون کرے؟ آج اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ خواہش ظاہر کروں گا کہ صلح سلامتی, بھائی چارہ, امن, محبت, پیار قائم ہو سکتا ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی خود سے شروع کر لے. جب ہم خود سے شروع کر لیں گے, توقع رکھنے کے بجائے خود سے شروع کریں کہ وہ شروع کرے گا, خود سے شروع کریں, خود سے شروع کریں, تو یہ وطن جسے پاکستان کا نام دیا گیا, اور یہ اس پر خداوند کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فضل ہے کہ ہر نعمت خدا نے اس میں رکھی ہے. کیا بات ہے. وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں شاید نہیں جانتے کہ ہم اس کے کتنے قریب سے ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور گزر رہے ہیں. آپ یقین کریں جب ہم پاکستان سے دور ہو کر جب ہم یہاں کے پھلوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ذائقہ جو وہاں کے پھل میں قدرت نے رکھا ہے یہاں نہیں ملتا. ملتا ہی نہیں ہے. بہت مس کرتے ہیں. ایون ہری مرچی کو بہت مس کرتے ہیں.
ایک ایک بات کو, ایک ایک سبزی کو, ایک ایک مطلب پھول, یہاں پر ہم جس دیش میں بیٹھے ہیں اسے پھولوں کا دیش کہا گیا ہے, لیکن وہ خوشبو جو وہاں کے پھول میں ہے وہ یہاں کے پھول میں نہیں ہے. یہ قدرت نے اس خطے پر, اس سرزمین پر, اس وطن پر خاص برکت رکھی ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو خدا کے خادموں نے وطن کے لیے بہت بہت اپنا فرض نبھایا ہے. آج خدا کے خادم چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے, مذہب سے لے لیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تعلیمات کو جو خدا نے وطن کے لیے ہمیں دے رکھی ہیں ہم ان سے دور ہیں, اپنی ذات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. چاہیے یہ کہ ہم خدا کے کلام کو اہمیت دیں. میرے ساتھ آپ ایک حوالہ پڑھ دیجیے ذرا, دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت, کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. جی عزیزو, کلام میں یوں مرقوم ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. کتنی بڑی بات خداوند ایک وعدہ کرتا ہے. وعدہ ہے, میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ وعدہ ہے, اور یہ وعدہ آج ہم نے خداوند کے حضور رکھنا ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند کے جو لوگ ہیں, تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں, اور بڑی اہم اور مشکل بات ہے, اور اپنی بری راہوں سے باز آئیں, اپنی بری راہوں سے دور رہیں, تب میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا. اب دیکھیں لکھا ہے کہ ان کا گناہ معاف کروں گا. گناہ تو کسی انسان کا معاف ہوا, لیکن بحالی کس کی ہے؟ ملک کی ہے. بحالی ملک کی ہے. تو ہمارا کردار چاہے وہ معاشرتی ہو یا مذہبی ہو, وہ ملک کی بحالی میں بڑا اہم ہے. آج میں سمجھتی ہوں بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف پاسٹر صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے اور کلام میں سے کرائی ہے. جی جی جی, کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے خدا کو اگر اہمیت دیں گے, اس پر انحصار کریں گے, تو وہ لکھا ہے کہ میں تیرے ملک کو بحال کروں گا. بحال کریں گا. اور ظاہر ہے جب میرا ملک بحال ہوگا خوشحالی آئے گی, ہر طرف خوشحالی ہے. سکون. آج اگر ملک میں خوشحالی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہیں. ہم ہی ہیں, ہماری پوری قوم ہے, پوری پاکستانی قوم ہے, ایک نہیں دو نہیں, پوری پاکستانی قوم ہے, اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, سوچ بچار کرنی چاہیے. آئیے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. پاس اب ٹائم بہت کم ہے, میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لینا چاہتی, پلیز کنٹینیو کریں. ہاں جی, ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. ہم نے ابھی وقفے سے پہلے بات کی کہ ہم اپنی ملک کی بحالی کے جواب دہ ہیں. بالکل, یہ ہے انفرادی بات, پوری قوم کی, ہر ایک شخص پر جو لازم ہوتا ہے. اب تھوڑا سا کلام مقدس میں سے ہی دیکھ لیتے ہیں لیڈرز پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. صحیح, پھر کلام مقدس کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا. جی ضرور. کلام مقدس پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب, نمبرز, گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی کون سی آیت؟ 44-45. جی, 44ویں اور 45ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ. یہاں سے شروع ہوگا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ
تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں، تب وہ منہ کے بل گرے. تب وہ منہ کے بل گرے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیڈرز کی بات کی ہے تو یہاں موسیٰ کی بات، موسیٰ اور ہارون یہی تو بنی اسرائیل کو لے کر آگے نکل رہے تھے. وہ لیڈر تھے. اور خداوند اتنا خفا تھا اس قوم سے. اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں آگے تھوڑا سا چند آیات پہلے پڑھ لیں. ہاں جی، 43ویں آیت میں دونوں کا ذکر ہے. تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں. تب وہ منہ کے بل گرے. تب وہ منہ کے بل گرے. اور اس کی اب ایک اور آیت پڑھ دیں. منہ کے بل گرے تو کیا ہوا؟ اوکے. اور موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی. موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں ڈرتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے. سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ کیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا. تب وبا موقوف ہوئی. پریز گاڈ. یہ کردار ہے لیڈرز کا. خدا ان کو کہہ رہے، ہارون اور موسیٰ کو کہہ رہے کہ تم ہٹ جاؤ، اب میں اس قوم کو نیست و نابود کر دوں گا، بھسم کر دوں گا. مطلب کہ وہ ہماری ڈھال ہیں. لیڈرز پہ بڑی ذمہ داری ہے. وہ گر گئے. انہوں نے لکھا کہ تب وہ منہ کے بل گرے اور ان کے اقدام نے، انہوں نے جو خداوند نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں پتا تھا، لیڈرز کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کردار ہے. اور انہوں نے خدا کے حضور جا کر اس وبا کو موقوف کیا، جو کہ خدا کا جو وبا تھی، جو قہر تھا، وہ نازل ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کو میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ آپ گنتی کی کتاب 16 باب کو ضرور پڑھیں. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں تھوڑا وقت کی قلت ہوتی ہے، ہم پورے اس کے سیاق و سباق پوری تفصیل میں نہیں جا سکتے. اس لیڈرز کے کردار نے، ان کی دعا نے اس وبا کو موقوف کر دیا، اس وبا کو روک دیا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد لکھی ہے جن پر وہ وبا اثر کر چکی تھی. آج ہمارا ملک ایک خطرناک وبا سے گزر رہا ہے. بے شک. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو چاہے مذہبی لے لیں، قومی لے لیں، سیاسی لے لیں، ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خدا کے حضور جھکے. میں ایک سیکنڈ، کچھ سیکنڈ لوں گا کہ ہم بیرون ملک اکثر ہم پاکستان کے لیے پرے کرتے ہیں. پرے فار پاکستان کے لیے سالانہ ایونٹ ہوتے ہیں. ایک ہفتہ، ایک دن مقرر ہے کہ چرچز میں ہم پرے کروائیں گے. لیکن پرے کے بعد سال بھر پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ملک میں آج کیا خبر ہے، کیا پتہ ہے. صرف سال میں ایک بار دعا کر کے، حکومتی لوگوں کو بلا کر ان کو، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کافی ہے. یہاں پر موسیٰ اور ہارون کی طرح خدا کے حضور منہ کے بل گرنے کی ضرورت ہے. یہاں خدا کے حضور اپنی بات منوانے کے لیے دوڑ کر جانے کی ضرورت ہے. تو خدا بڑا قادر ہے، وہ وبا کو موقوف کر دیتا ہے. آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم اس میں اپنے آپ کو ہم نے نہ سنبھالا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. دیکھیے، ملک کی سلامتی سے ہماری وابستگی ہے. آخری بات لوں گا کہ کلام مقدس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو ہم دکھوں کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں، جب پکڑنے کے لیے آئے تو جو شاگرد تھے انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک شاگرد نے اپنی تلوار نکالی اور ایک جو سردار کاہن تھا اس کے نوکر کا کان اڑا دیا. تو ہمارے خداوند نے اس اپنے شاگرد کو کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. کیوں؟ کہ جو تلوار سے وار کرے گا وہ تلوار سے ہلاک ہوگا، بالکل کاٹا جائے گا، وہ تلوار سے ہلاک ہوگا. آج ہم اپنی وطن کو جن حالات پر ہم چل نکلے ہیں، یا ہمارا وطن ان حالات سے دوچار ہے،
ہر تلوار کو میان میں رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نفرت کی تلوار ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی تلوار ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کی تلوار ہے، بالکل چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کی تلوار ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ سے یہ معاہدہ کرنا ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، صرف پاکستانی ہو کر ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ تلوار کو میان میں رکھیں۔ بالکل اور مثال اس کی بڑی، میں سب اس پر تیاری کر رہا تھا تو کتنی حقیقت بھری یہ بات ہے۔ دیکھیں، ایک خودکش بمبار جب ہلاک کرنے کے لیے نکلتا ہے تو لوگوں کو ہلاک کرنے سے پہلے وہ خود ہلاک ہو گیا ہوتا ہے۔ بالکل کتنی بات ہے کہ جس تلوار سے وہ ہلاک کرنے نکلا ہے اس سے پہلے اس نے مرنا ہے، اسی سے تو مر ہمیں جاتا اپنے ہے۔ آپ کو بچانا ہے، اپنے وطن کو بچانا ہے۔ آج اس معاہدے کی، اس ارادے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ صرف ارادوں وعدوں تک نہیں، عمل تک۔ بالکل ناظرین، ہم سب مل کر پاسو صاحب کا شکریہ ادا کریں گے آپ کی آمد کے لیے اور اس پورے کلام کے لیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اسی طرح آپ آتے رہیں اور ہمیں بڑے واضح طور پر ان باتوں کو بتاتے رہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی، گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بے شک آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ اور سنیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اتنا ہی آج بیان کر پائیں گے۔ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، بہت نعمتوں سے بھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی بدنامی کا باعث پاکستان نہیں، ہم ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں اپنی صفات کو بہتر بنانا ہے تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پورا پاکستان جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے۔ ایک جاتے جاتے نغمہ میرے ذہن میں ہے، ضرور آپ کی نظر کروں گی کہ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں۔ یہ جذبہ لے کر اٹھیں اور پاکستان زندہ باد کہیں۔ خدا حافظ۔